सूरत मायदा आयत नंबर 33 इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इन लोगों की जज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा यही है कि उन्हें बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए या उन्हें बुरी तरह सूली दी जाए या उनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं या उन्हें सरज़मीन वतन से यानी निकाल दिया जाए या उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। आज के हम सबक में इंशाल्लाह 3 किस्म के टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक यही है जो हमने इस आयत के अंदर पढ़ा है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहे हैं, मुहारिबीन के लिए 4 किस्म की सज़ाओं का तयन कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि युहारिबून से निकला है मुहारिबीन। मुहारिबीन का क्या मतलब है? ज़मीन में लूट मार करना, फसाद मचाना। यानी जो भी जिसको भी आप देखें कि वो ज़मीन में लूटमार कर रहा है, फसाद बर्पा कर रहा है, तो आप उसको यानी उसका नाम मुहारिबीन मुहारिब उसे कह सकते हैं। तो कौन कौन से ज़मीन में लूटमार करना, फसाद मचाना है, इसके हवाले से आता है कि 4 किस्म के जराइम की नुयत के लिहाज से अल्लाह ताला ने 4 किस्म की सज़ाओं का इसमें जिक्र किया है। नंबर 1, अगर मुजरिम ने कत्ल तो कर दिया हो मगर माल लूटने का मौका ना मिला हो। यानी आप रास्ते में चल रहे हैं, माल भी आपके पास है, तिजारत के लिए काफिले निकलते थे ना पहले, तो तिजारत के लिए सामान लेने के लिए अभी आपके पेरेंट्स जाते हैं, फादर जाते हैं, ब्रदर जाते हैं, भाई वगैरह जाते हैं ना। जब वो सामान लेने जाते हैं तो रास्ते में उनके साथ इस किस्म के हादसा कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं। तो हम देखते हैं उनकी नौयत क्या है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने फरमाया मुजरिम ने कत्ल तो कर दिया हो मगर माल लूटने का उसे मौका नहीं मिला। मुजरिम कौन है? चोर, डाकू। वो उसका मकसद क्या है कि मैं इसको कत्ल भी कर दूं और इसका माल भी लूट लूं। लेकिन अभी उसने उसको कत्ल किया है, माल लूटने की जब बारी आई तो कोई आ गया या कोई मौका ऐसा बना कि वो उसका माल नहीं लूट सका। तो ऐसी सूरत में उस मुजरिम की सजा क्या होगी? ऐसी सूरत में उस मुजरिम को किसास की सूरत में कत्ल कर दिया जाएगा। किसास का बदला किसास होता है, यानी जिसने किसी ने मारा है तो उसको भी मार डाला जाएगा। उसने उस शख्स को कत्ल किया है तो लिहाजा उसको कत्ल करने की वजह से उस शख्स को भी कत्ल किया जाएगा। ये पहली सजा की नोयत है। और अगर कत्ल भी कर लिया हो और माल भी लूट लिया हो और फिर वो किसी को पता चल गया, हाकिम वक्त को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, उसने उस मुजरिम को पकड़ दिया। अब उस मुजरिम को पकड़ने के बाद उसको सजा क्या दी जाएगी? क्योंकि अब उसने 2 गुनाह किए, कत्ल भी कर लिया है, माल भी लूट लिया है। तो इस सूरत में अब उसकी सजा मुख्तलिफ होगी। वो सजा क्या है? उससे सूली पर लटका दिया जाएगा। सूली पर लटकाना क्या होता है? रस्सी के साथ एक चीज ऊपर करके उसको लटका दिया जाता है और फिर उसको रस्सी के साथ उसकी गर्दन होती है, जिससे उसको गर्दन के साथ झटका दिया जाता है तो वो खत्म हो जाता है। तो उसकी लाश को वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है, परिंद चिरिंद आकर उसको खा जाते हैं। ये होता है सूली पर लटकाना। तीसरी नौयत बताई जा रही है कि अगर सिर्फ उसने माल छीना हो और माल छीनने वाले से उसने माल छीनने वाले को कत्ल नहीं किया, पहले उसने कत्ल किया था, माल नहीं छीन सका था, तो कत्ल की सूरत में कत्ल हो गया। अब उसने माल छीना है लेकिन उस शख्स को उसने कत्ल नहीं किया, उसको छोड़ दिया है, तो उसको माल छीनने की वजह से तीसरी तौर पर उसको सजा क्या होगी? उसका हाथ और पांव मुखालिफ सिम से काट दिया जाएगा। यानी दायां हाथ काटेंगे तो बायां पांव काटेंगे, अगर बायां हाथ काटेंगे तो दायां पांव काट देंगे। मुखालिफ सिमत में एक हाथ और एक पांव उसका काट दिया जाएगा। ये क्या है? माल लूटने की सजा। अगर अभी कत्ल भी ना किया हो और माल भी ना छीना हो, यानी उसका इरादा दोनों कामों का करने का था लेकिन माल भी नहीं छीन सका, उसको कत्ल भी नहीं कर सका, उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या हाकिम वक्त ने उसको गिरफ्तार कर लिया या किसी शख्स ने पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी सजा क्या होगी? अब उसकी सजा ये है कि उसे जलावतन कर दिया जाएगा। जलावतन कहते हैं 1 साल के लिए वतन से निकाल देना। ये उस सूरत में होता है जब जिना करता है। अब यहाँ पे है जलावतन, तो उसको हमेशा के लिए उस मुल्क से, उस शहर से दरबदर कर दिया जाएगा कि आइंदा जब तक वो जिंदा है वो शहर में दोबारा
نہیں آ سکتا. جلا وطن اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اب یہ نہ قتل کی ہے، نہ سولی دی گئی ہے، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. کیوں؟ کیونکہ اب تھے گناہ کی سزا مختلف تھی، گناہ بھی مختلف تھا، ارادہ تھا دونوں کام کرنے کا، لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب پتہ چل گیا، گرفتار ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاضی جو کہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جیسے ہمارے دور میں ججمنٹ فیصلہ کرتے ہیں، جج فیصلہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب ان دونوں کے مجرموں کی کیا پوزیشن ہے، تو اس کے مطابق اس کو سزا جزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ اگر قاضی مجرم کی نوعیت کو، یعنی گناہ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان سزاؤں میں سے کسی دو کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے، یا سزا میں مختلف قسم کی تبدیلی کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کی نوعیت کو دیکھ رہا ہوگا کہ اب اس نے کس نوعیت کا گناہ کیا ہے. یہاں 4 قسم کے گناہ کی نوعیت بتائی. مزید گناہ کی نوعیت چینج ہوتی ہے تو پھر قاضی 2 سزاؤں کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے، قاضی کسی سزا میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک عقل، عین کاف لام، عقل یعنی کاف جو ہوتی ہے وہ کتاب قلم والی نہیں، کتاب والی عقل، یعنی ہم وہ عقل نہیں کہیں گے جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہے. یہ ایک قوم کا نام تھا. اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاندان عقل کے 8 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کر لی، اسلام کو قبول کر لیا. بعد ازاں انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، یعنی جب بیعت کر لی، اسلام کو قبول کر لیا تو مدینے میں رہنا شروع کر دیا. اب مدینے کی ہوا انہیں راس نہیں آئی تو وہ بیمار ہو گئے. تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہمارے چرواہوں کے ساتھ اونٹوں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے. یعنی مدینہ سے ذرا ہٹ کے علاقہ تھا جس میں اونٹ بھی رہتے تھے اور چرواہے بھی رہتے تھے. تم اس علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کیا کرنا، وہاں چلے جاؤ تاکہ ان کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرو تاکہ تمہیں صحت آ جائے. یعنی بیماری کی نوعیت کے مطابق ان کی جو دوائی تجویز کی گئی تھی وہ کیا تھی، اونٹ کا دودھ پانی بھی پیا جائے اور اونٹ کا پیشاب بھی پیا جائے تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. چنانچہ وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، وہاں انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا تو وہ تندرست ہو گئے. پھر انہوں نے جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے. اب دیکھیں وہی سزا، وہی معاملہ آ گیا نا جو میں نے آپ کو بتایا، مال بھی لوٹ لیا اور مال لوٹنے والے کو کیا کر دیا، قتل بھی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں صحابہ کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر مدینہ واپس لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں اور انہیں دھوپ میں پھینک دیا جائے. ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ سب دھوپ میں مر گئے. یعنی اب یہ سزا مختلف کیوں ہو گئی؟ آپ کو میں نے اوپر بتایا کہ قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ سزا میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا میں رد و بدل کیوں کی؟ سولی پہ لٹکانے کی بجائے اللہ کے نبی نے انہیں گرم سلائیاں بھی پھروائیں اور ساتھ میں انہیں دھوپ میں بھی پھینک دیا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے. 2 سزاؤں کو اکٹھا کر دیا نا، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سن سے کاٹ دیا، یہ ایک سزا تھی، دوسرا انہیں دھوپ میں پھینک کر مروا دیا گیا، ختم کروا دیا گیا. تو یہ 2 سزاؤں کو اکٹھا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ مدینہ میں آئے، ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر ان کو چرواہوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو دودھ اور پیشاب دیا، یعنی ان کو ان کی صحت بحال کی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، لیکن انہوں نے حسن سلوک کا معاوضہ کیا دیا؟ قتل کے ساتھ. یعنی وہ تو صرف چور ہوتا ہے، انجانے میں آ کر کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، مال لوٹ لیتا ہے. یہاں تو حسن سلوک والا معاملہ بھی تھا، یہاں تو انہوں نے ان کے ساتھ خدمت بھی کی تھی. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی سزا میں رد و بدل کر کے ان کو سزا دی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنا، تختہ دار پر لٹکانا، ہاتھ پاؤں کا مخالف سمت سے کاٹنا، جلا وطن کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا کی رسوائی ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مجرم کو دنیا میں سزا ملی ہے تو اب سزا کے بعد اسے آخرت میں سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس مجرم کو آخرت میں بھی سزا ملے گی.
ہاں ایک صورت میں مجرم کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، وہ کون سی ہے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تو فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مجرم کو دنیا میں بھی سزا ہوئی، اللہ نے کہا آخرت میں بھی سزا ہوگی، لیکن ایک ایسا مجرم بھی ہے جس نے یہ دونوں کام کیے یا کوئی ایک کام کیا، لیکن اس کو نہ دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی وہ محارب جس نے یہ لوٹ فساد کیا، مال چھینا، اس نے اس کے بعد حاکم وقت کے ہاتھ لگنے سے پہلے یا کسی شخص کو جس کو بھیجا گیا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، یعنی اپنی اصلاح کر لی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، نادم ہو گیا، اللہ کے حضور اس نے کیا کیا، تابو، توبہ کر لی، من قبلی، کب، اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے، یعنی سزا دینے والے کے ہاتھ لگنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کے اوپر یہ حد نافذ نہیں ہوگی، پھر نہ تو اسے قتل کیا جائے گا، نہ اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، نہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف کاتوں سے کاٹے جائیں گے، نہ ہی اس کو جلاوطن کیا جائے گا۔ پھر اس کو کیا کیا، اس کے اوپر تمام حدیں ساکت ہو گئی ہیں۔ کیوں ہو گئی ہیں؟ صرف توبہ کرنے کی وجہ سے۔ توبہ کس وجہ سے کی ہے؟ اپنے گناہ کا احساس ہونے کی صورت میں اس نے توبہ کی ہے، یہ نہیں کہ میں حاکم وقت کے ہاتھ لگ جاؤں گا جو توبہ کر لوں، نہیں، بلکہ اس نے دل سے شرمندہ ہو کر گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ سے توبہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ ایسے شخص کو نہ پھر دنیا میں سزا ہوگی اور نہ ہی آخرت میں اس کو سزا ہوگی۔ کون سا شخص ہے یہ؟ توبہ کرنے والا۔ اور کس وقت توبہ کرے گا؟ جب ابھی اس کے دل میں احساس خود ہی ہوا اور وہ کسی کے ہاتھ ابھی نہیں لگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے اوپر حد کو ساکت کر دیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مجرم کے اوپر حد کب ساکت ہو سکتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ کب ساکت ہو سکتی ہے؟ جب وہ خالص دل سے توبہ کر لیتا ہے کسی کے ہاتھ لگنے سے پہلے، تو اس کے اوپر حد ساکت ہو جائے گی، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو بخش بھی دیتا ہوں اور اس پر رحم بھی کرتا ہوں۔ اگر اس نے مجرم نے توبہ نہیں کی تو دنیا میں بھی اس کو عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے عذاب کے بعد وہ چھوٹ جائے گا، نہیں، دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ اسے آخرت کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا ہمارا آج کا ایک ٹاپک جس کے متعلق ہم نے باتیں پڑھی۔ اب ہم اگلا دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی، ہمارے درمیان میں کوئی اور دوست نہیں بیٹھنا چاہیے، میں اور تم قریب قریب بیٹھیں گے۔ آپ کے درمیان میں اگر ایک دو لوگ بیٹھ گئے ہیں تو اس کا کیا ہے، پھر بھی تو آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ قرب آپ کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھے کان میں بھی بات کر لیں، اس طرح بھی بات کر لیں، اگر دو چار بیچ میں آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمارا وہ سلسلہ ان کے ساتھ ویسا نہیں جڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو تم اللہ کا قرب حاصل کرو کہ اللہ اور تمہارے درمیان تیسرا کوئی بھی نہ ہو۔ تم اس طرح سے اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے محبت اس طرح سے کرو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سا کام کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ کا قرب بھی مل جائے گا، اللہ تقوی بھی حاصل اللہ کا ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں اس آیت میں تقوی اور قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے، جو کہ یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کا تقوی بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم کسی شخص سے دعا بھی کروا سکتے ہیں کہ دعا کرو کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ہم آپس میں اکثر دعا کرتے ہیں نا، دعا کرو میں پاس ہو جاؤں۔ مجھے نا رمضان میں کچھ بچیاں ایسی ملی، میں حیران ہو کے ان کی دعا سن رہی تھی، باجی میرے لیے دعا کرنا، میں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں حیران تھی کہ رمضان ہے ابھی بھی انہیں پیپروں کی فکر ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔
ہمیں اپنی بخشش کی فکر نہیں ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے. ہم ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنا میرے پیپر ہوئے اچھے ہو گئے، میرا رزلٹ اچھا ہے، میں پاس ہو جاؤں. اللہ کا قرب مل جائے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. تو میں اس وقت ان کی دعا سن کے حیران بھی ہوتی تھی، اور دل میں یہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ ہماری نوجوان نسل کس راستے پہ چل پڑی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی دعا اگر کسی کو کہہ رہی ہے تو کس چیز کی دعا کہہ رہی ہے؟ اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم کسی سے دعا کروانا چاہتے ہو تو اس سے دعا کرو کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے تقوی حاصل ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا یہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا فلاں کے طفیل سے مجھے اپنا قرب حاصل کر دے، تو یہ غلط ہے. کسی کا وسیلہ نہیں دے سکتے آپ، کسی کا نام نہیں دے سکتے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی نیک شخص کو آپ دعا کے لیے ضرور کہہ سکتے ہیں، پر اس نیک شخص کا نام لے کر کہ اللہ وہ تو بڑی نیکوکار تھی، اس کی وسیلے سے مجھے معاف کر دے. جیسے کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے ہیں محمد کے وسیلے سے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کے نام کا وسیلہ نہیں طلب کرنا، اپنی نیکی کا وسیلہ طلب کر سکتے. مثال کے طور پر میں نے کوئی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، جیسا کہ آپ نے وہ 3 لوگوں کا ذکر سنا ہوگا جو غار میں پھنس گئے تھے. سنا ہوا ہے واقعہ؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ 3 شخص تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنی کوئی نیکی یاد کرو تاکہ ہم غار سے باہر نکل آئے، جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہو. تو نیکی کو یاد کر کے انہوں نے دعا کی تھی. آہستہ آہستہ پتھر سرکنا شروع ہوا. جب تیسرے نے دعا کی تو پتھر اتنا سرک گیا کہ وہ تینوں باہر نکل آئے. وہ غار میں گھسے کیوں تھے؟ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، غار میں پناہ لے لی، اور بارش ہونے کی وجہ سے پتھر بھی برسنا شروع ہو گئے. وہ جو پہاڑ کے اوپر پتھر پڑے ہوتے وہ آٹومیٹکلی سرک کر غار کے دہانے پہ آ کر غار کا منہ بند کر گیا تھا. اب وہ تینوں بڑے پریشان تھے کہ ہم اس غار سے کیسے نکلیں گے. تو تینوں میں سے کسی ایک ذہن میں آیا کہ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دو اللہ کو تو اللہ ہمارے اس دعا کو قبول کر لے. تو یہاں سے پتہ چلا اپنے نیک کاموں کا وسیلہ تو دے کر دعا کر سکتے ہیں، پر کسی نیک شخص کے نام کا وسیلہ دے کر دعا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ جو ہم نے دعا یاد کی ہوئی ہے، یہ ساری دعا وہ عطا تک پڑھتا ہے تو فرمایا اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے. تو یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھی میرے نام کا وسیلہ دے کر تم کچھ بھی طلب کر لو، تو یہ نہیں ہے. جہاں تک بات آتی ہے قرآن و حدیث میں وہ یہی آتی ہے کہ اذان کا جواب دو، اذان کا جواب کے بعد اس دعا کا اہتمام کرو. ذرا مجھے آپ بتائیں آپ میں سے کس کس کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ چلے الحمدللہ. اب یہ ہاتھ نیچے کھڑے. اذان کا جواب کون کون دیتا ہے؟ پھر دیکھیں آپ کتنے کم ہاتھ ہیں. جواب دے کر پھر یہ دعا پڑھتے ہیں. اذان کے وقت بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کوئی بھی اپنی گفتگو کر رہے ہو، ہنس رہے ہو، بول رہے ہو، یا کوئی اہم بات بھی کر رہے ہو تو کیا اذان ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اگر اذان ہو جاتی ہے، یا میں درس دے رہی ہوں اذان ہو جاتی ہے، کیا میں اپنا درس اور اپنی پڑھائی رکھ سکتی ہوں؟ جب میں قرآن کی بات بھی اذان کے دوران نہیں کر سکتی، پھر دنیا کی بات کر سکتے ہیں ہم؟ تو ہمیں اپنی اذان کا احترام کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کروانا ہے. جب بھی اذان ہوگی سب کو کہیں گے خاموش ہو جائیں، اذان کا جواب دیں. اذان کا جواب دے کر یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ نبی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے ہماری. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس میں جو وسیلہ لفظ آتا ہے کہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلہ ایک مقام کا نام ہے. وسیلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کا وسیلہ دے رہے ہیں، نبی کے نام کا وسیلہ دے رہے ہیں. وسیلہ ایک مقام کا نام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو. جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے. ایک بار درود پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 10 بار آپ کے اوپر رحمت برستی ہے. لینی ہے اللہ کی رحمتیں تو درود کثرت، یہ نہیں کہ صرف اذان کے بعد والے درود پڑھیں گے تو تبھی رحمت برسے گی، بلکہ جب بھی آپ درود پڑھیں گے زبان پر کثرت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کو جاری کر لو.
ذکر کو اپنی زبان سے دور نہ کرو، ذکر کو اپنی زبان کے اوپر جاری کر لو۔ پھر فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے۔ آپ دیکھیں وسیلہ کیا کون سا مقام ہے؟ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ ہوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں صرف ایک ہی مقام ہے، وسیلہ ایک مقام کا نام ہے جنت کے، اور اس مقام پر کون ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا۔ لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی کہ اللہ کے نبی کو وسیلہ مقام عطا کر دے، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی شفاعت کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو وسیلہ مقام عطا کر دیا جائے۔ جو بھی دعا کرے گا اس کو دعا کا بدلے میں یہ بات اس کو ملے گی کہ اس کو شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حکم دیا تھا وہ یہی تھا کہ کافروں، مشرکوں اور سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والوں کو اور دین حق کو ترک کرنے والے دشمنوں کے خلاف تم نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ جب سے ہم نے خود جہاد کرنا چھوڑ دیا تب سے دشمن ہم سے جہاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کبھی کشمیر میں ہم سے آ کے لڑتا ہے، کبھی بلوچستان میں آ کر وہ ہم سے لڑ رہا ہے، اب وہ غزہ کے اندر ہے، تو اس کے قدم نہیں رک رہے۔ کیوں نہیں رک رہے؟ کیونکہ ہم جہاد کے لیے اٹھ ہی نہیں رہے۔ جب ہم جہاد کریں گے تب وہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو جب کوئی تھپڑ مارے گا آپ اگر آرام سے بیٹھی رہیں گے، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گی، آٹومیٹکلی دوسری بار وہ کیا کرے گا؟ دوسری بار بھی وہ آپ کو تھپڑ مارے گا۔ اگر پھر بھی آپ کچھ نہیں کریں گی، وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کرنے والے، تو سوچ اگلی بار بھی وہ آپ کو مارے گا۔ اگر آپ پہلی بار ہی اس کا ہاتھ روک دیں گے، اس کی زبان کو روک دیں گے، اگلی بار وہ لازماً سوچے گا میں اسے بات کروں یا نہ کروں، اس کو تھپڑ ماروں یا نہ ماروں، یہ تو مجھے بھی مار دے گی۔ اگر ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے تو اگلا ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ ہم مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کی، صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ لڑتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ لڑتے رہتے تو وہ ہماری طرف کبھی بھی نہ آتا۔ ایک کافر عورت نے بیان دیا کہ میں نے مسجد اقصی میں آگ لگائی اور مجھے تھا کہ صبح ہوتے ہی سارے مسلمان میرا کلم کما کر دیں گے، یعنی مجھے ختم کر دیں گے، قلعہ کما ختم کر دیں گے، یعنی مجھے مار ڈالیں گے یا مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، مجھے کچھ بھی کر لیں گے۔ یعنی میرا اس کو ساری رات یہ خوف تھا کہ صبح میرا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب صبح ہوئی اس نے دیکھا کسی مسلمان نے کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی، کچھ بھی نہیں کہا کسی نے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے، اس کو تھپڑ مارتے رہو، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے تقوی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے؟ جہاد بالمال، جہاد مال کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں عورتوں کو جو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے وہ لڑائی کے میدان میں جا کر نہیں، ہاں غزہ کی عورتیں تو لڑیں گی کیونکہ وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹری کے لوگ عورتیں جہاد نہیں کر سکتی۔ آؤٹ آف کنٹری کی عورتیں کیا کریں گی؟ جہاد بالمال، مال کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کریں گی۔ غزہ کے حالات کیا ہیں؟ پانی نہیں ہے، بجلیوں کی کنیکشن کٹ گئے، مکان تباہ ہو گئے، فصلیں ختم ہو گئی، کاروبار زندگی ختم ہو گیا، کوئی کمانے کے لیے سیٹ اپ نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، کوئی پینے کے لیے پانی کا بندوبست نہیں ہے کہ کوئی موٹر چل جائے یا پانی آ جائے یا کوئی کنواں ہو تو پانی آ جائے، کچھ بھی نہیں۔ دور دراز سے یہ چیزیں آتی ہیں اور ان تک پہنچائی جاتی ہیں، اور یہ دور دراز سے جب چیزیں آئیں گی تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا کردار ہے۔ محمد بن قاسم نے جب ایک عورت کی پکار پر جہاد کیا تھا، اس وقت بھی اس دور کی عورتوں نے جہاد بالمال کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو آج بھی اور ہمیشہ بھی ہم نے اگر جہاد کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی نزدیکی مل جائے، تقویٰ مل جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جہاد بالمال سے ہمیں کرنا ہوگا، اپنی پاکٹ منی سے اپنے پیسے اکٹھے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں یعنی غزہ کشمیر کے لوگوں کو جمع کروانا ہوگا تاکہ ہم جہاد میں اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ دوسرا جہاد کیا ہے؟ جان سے جہاد، جو کہ غزہ کے عورتیں اور غزہ کے بچے اور غزہ کے مرد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جان اپنی ان کی جا رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید کے مقام بھی بڑے بلند ہیں،
ہم ان کے اوپر افسوس بھی نہیں کرتے. خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہا وہ زندہ ہیں, وہ مرے نہیں ہیں. تو جان کے ساتھ بھی جہاد ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر زبان کے ساتھ جہاد. زبان کے ساتھ کیسے جہاد ہوگا؟ جیسے میں آپ کو موٹیویشن دے رہی ہوں, بتا رہی ہوں نا میں آپ کو, آپ نے اسی طرح دوسروں کو موٹیویشن دینا ہے, دوسروں کو بتانا ہے کہ آپ نے جہاد بالمال کرنا ہے. اس وقت ہمارے مال کے ساتھ جو ان کی ضروریات پوری ہوں گی تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاد میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو. تو ہم اس میں دو طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں, مال کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی. جان کے ساتھ ہم عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے, مال کے ساتھ اور زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا. اب جہاد ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہے جس نے زبان سے جہاد کیا, وہ بھی مومن ہے جس نے مال کے ساتھ جہاد کیا, وہ بھی مومن ہے جس نے جان کے ساتھ جہاد کیا. اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. یعنی اگر آپ مال کے ساتھ بھی جہاد نہ کریں, جان کے ساتھ بھی جہاد نہ کریں, زبان کے ساتھ بھی جہاد نہ کریں تو آپ کے اندر ایمان باقی نہیں ہے. ایمان کی نشانی یہی ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے. اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. تو ایمان کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا, ایمان والے نہ بنے, اللہ کی قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا, تو ان کے لیے سزا کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دے اور کہیں کہ اللہ یہ سارا مال لے لے اور اس کے بدلے میں ہمیں جہنم سے آزادی دے دے, تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اللہ کو ہماری کس چیز کی ضرورت ہے؟ اعمال کی. اگر میرے پاس دنیا میں جتنا بھی مال ہے اس کے برابر اور بھی مال آ جائے تو تب بھی میں اللہ کو دیکھ کر کہوں کہ یہ میرا فدیہ لے لے اور مجھے جہنم سے آزادی دے دے, اللہ عذاب سے چھٹکارا نہیں دے گا. ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہے. اب اس بات کو ہم حدیث سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا تو انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ میں ابھی آپ سے کہتی ہوں آپ کے پاس جتنی رقم ہے آپ غزہ کے لیے دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. اسی طرح قیامت کے دن اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین کے سارے خزانے ہوں تو کیا تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ دوستی کہے گا, جہنمی کہے گا جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے جب تو ابھی صلب آدم یعنی آدم کی اولاد میں سے تھا اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, درباروں پہ نہ جاؤ, اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے, مگر تم نے انکار کیا اور آخرکار شرک کیا, تو آج یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایسا کر لو گے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. یعنی وہاں بھی وہ صرف دیکھ کر بات کر رہا ہوگا, جب اس کے پاس مال آ جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا فدیہ دے کر ایسا کرے گا. تو اللہ کہتا ہے دنیا میں اس سے بھی کم چیز مانگی تھی وہ تو دی نہیں ہے, آج تم اتنا دینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ تو اگر آج میں کہوں کہ آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے کر جنت حاصل کر لے, جہنم سے چھٹکارا کر لے, تو انشاءاللہ یہ واقعتاً آج ہو سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن ایسا ممکن نہیں ہوگا. یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں ان یخرجوا من النار کہ وہ نکال دیے جائیں آگ سے, وما هم بخارجین منها حالانکہ وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے. یعنی کافروں کو آگ میں جب ڈالا جائے گا تو کہیں گے کہ ہمیں اس آگ سے نکال دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ گناہگار, یہ کافر اس سے نہیں نکالے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لیے تو ہمیشہ رہنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منهم. تیسرا ٹاپک اب ہم دیکھتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت, یعنی دونوں کا ذکر کر دیا, تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, وہ اس کی سزا ہے جو ان دونوں نے کمایا.
واللہ عزیز حکیم، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے یہ ان کی سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے محاربین کے لیے جو لوٹ مار کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، ان کی سزا اللہ نے بتائی تھی، لیکن اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوری کی حد یعنی قانونی سزا بتا دی گئی کہ آج کے دور میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب چوری کے لیے رقم کتنی ہونی چاہیے، یعنی کس نے کتنی مالیت میں چوری کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس کی مالیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نصاب ربع دینار ہے۔ ایک دینار 1 روپیہ ہو جائے، 1 روپیہ کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، چوتھا حصہ 1 روپے کا چوتھا حصہ، تو اگر اتنے کی بھی چوری کر لی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں 1 روپے کے چوتھے حصے کی ویلیو ہی کتنی ہے۔ آپ ایسے کریں، چلیں اب تو ریزر بھی 1 روپے کا نہیں آتا، میں اس کی مثال دینے لگی تھی، ہمارے دور میں تو چلو آتا تھا کہ اگر اس وقت چونی کا ریزر آتا تھا، چونی، اٹھانی، 3 پھر 4، یعنی 4 چونیاں ملتی تھی، پھر جا کر 1 روپیہ بنتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس وقت چونی کا ریزر آتا تھا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کا وہ ریزر ہی کسی نے اٹھا لیا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر قانونی حد کیا آ گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں ہم ایک دوسرے کی چیزیں چرا لیتے ہیں، پھر بچوں کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ چراتے چراتے زیادہ چیزیں چرانا شروع کر دیتی ہیں، ماں انہیں ڈانٹتی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتایا کہ اس کی نصاب کیا ہے، ربع دینار ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یعنی اس سے کم چوری کتنی ہوگی، پھر اس سے تھوڑی چوری کوئی کرے گا تو اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے لمٹ کتنی بتا دی، ربع دینار بتا دیا گیا۔ پھر چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی بار چور کی چوری کرنے پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دوسری بار بھی اگر وہ چوری کرتا ہے تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور یہ کیوں کاٹا جائے گا، تاکہ وہ آئندہ چوری کرنے سے باز آ جائے، اپنے ہاتھ کو دیکھے گا نا، احساس ہوتا رہے گا، پھر وہ چوری نہیں کرے گا۔ اور معاشرے کے لوگ جب اس کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھیں گے تو وہ کیسے عبرت حاصل کریں گے، نقالا من اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا ہاتھ نہیں ہو، تمہارا ہاتھ کیوں نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا، میں نے چوری کی تھی، پھر آپ کے دل میں کیا آئے گا، نہیں بھائی میں نے چوری نہیں کرنی۔ معاشرے میں کوئی چور ہوگا ہی نہیں، اگر اللہ کے اس قانون کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے میں کوئی چور باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس سے مال مسروقہ یعنی جو اس نے چوری کیا تھا مال وہ نکل آتا ہے تو وہ مالک کو دے دیا جائے گا، ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مال برآمد ہونے کے بعد اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں، ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے اوپر کیا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، لعنت۔ اللہ کی لعنت مل جائے تو کیا ملے گی، رحمت ملے گی، نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار اور اس سے زیادہ مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نصاب، اب حدیث سے میں نے آپ کو نصاب بتا دیا۔ اب حدیث میں بھی کیا آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے، 1/4 دینار، چوتھا حصہ، دینار کا چوتھا حصہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹنے کی لمٹ آ جاتی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه، پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر دے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یعنی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تو قبول کر لے گا، اگر دنیا میں اس پر حد جاری ہو جائے گی تو آخرت میں اب اس کی سزا نہیں ملے گی۔ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اسے، کہ جب اس نے چوری کی ہے، حاکم وقت کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے، اب اس کو سزا مل گئی ہے، سزا ملنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کی چوری کی سزا اسے مل گئی تو اب آخرت میں اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، نہیں، آخرت میں بھی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، آخرت میں بھی اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ہاں اگر حد نافذ ہونے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، آئندہ چوری نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اس کے اوپر عذاب کو ختم کر دے گا۔ یعنی آخرت کا عذاب اس کے اوپر کب ختم ہوگا، جب وہ توبہ کرے گا۔ اور اگر وہ حق میں وقت کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی پھر نہ اسے دنیا میں عذاب ہوگا نہ ہی آخرت میں۔
یہ لمٹ ہے کہ ہاتھ میں وقت سے پہلے توبہ کر لے تو پھر دنیا میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی، قریش کو بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا ہے، اور آپ سے گفتگو کرنے کی جرات بھی کون کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ کے، یعنی وہ اسامہ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی کفالت کی تھی۔ اگر اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی، اس پر آپ نے فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کی سفارش کر رہے ہو؟ کیا سفارش کی تھی؟ کہ آپ اس عورت کو سزا نہ دے، یہ سفارش کرنی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چل باجی کے پاس جا، باجی کو تو بتانا کہ اس کا واقعی یہ مسئلہ تھا، سفارشی بنا کر لے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس سفارشی جانے کے لیے کوئی بھی انتظار نہیں تھا سوائے اسامہ کے۔ اسامہ کو تیار کیا اور وہ جا کر انہوں نے کہا، تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب کوئی شریف یا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی میں تو اپنی بیٹی کو بھی نہ دیکھتا۔ معاشرہ کب تباہ ہوتا ہے؟ جب تم معاشرے کے لوگ امیر کو اور بڑے آدمی کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہو اور غریب کو سزا دیتے ہو تو پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سزا کی حدود کے لیے نہ تو اپنی بیٹی کو دیکھا جائے گا، نہ کسی بڑے آدمی کو دیکھا جائے گا، سزا کی حد سب لوگوں کے لیے برابر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ بہت اچھی رہی، یعنی اس کے بعد اس نے ہاتھ جب اس کا کٹ گیا، اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس توبہ کا؟ کہ آخرت میں اسے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر دنیا میں ہی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، تاکہ ہمارے گناہوں کی توبہ ہمیں دنیا میں مل جائے، تاکہ آخرت میں اس کی کوئی سزا ہمیں نہ مل سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔